अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से। हम बात करेंगे 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है पीडीएम ने। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो कल हमारे सामने आई और आज भी उस पर बहस जारी है। हुकूमती मुशीर और वज़रा, उनके बयानात, अपोजिशन का रद्द अमल, तो इस पर बड़ी बात करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, एहतसाब का बयानिया, इंसाफ का बयानिया, आज इमरान खान हुकूमत के चौथे साल में ये कहाँ खड़ा है, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है और मुसलसल जायज़ा लेना चाहिए इसका। लेकिन पहले हम जिक्र करते हैं, आज बड़े ही अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे और ये मनाजिर थे कराची से, जहाँ कराची की तमाम ही अपोजिशन जमातें मुसलसल तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया कि एहतजाज कर रही हैं सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से। ये वो बल्दियाती कानून है जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इस कानून को उजलत में पास कराया और इस पर बहस नहीं हो सकी। अपोजिशन का मानना ये है, और जो अपोजिशन इसमें तरामीम चाहती थी वो नहीं हुई। काला कानून करार दिया है अपोजिशन ने इसे। जमात इस्लामी तकरीबन महीना होने को आ रहा है सिंध असम्बली के सामने एहतजाज कर रही है। आज MQM ने एक रैली निकाली और वो रेड जोन की तरफ गए। वज़ीर आला हाउस के सामने उनका पहुंचना था, भारत सड़क पे उन्होंने धरना दिया। इस मौके पर ताकत का इस्तेमाल किया सिंध हुकूमत ने और मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे थे, धरना दिए हुए थे, मुश्तइल नहीं थे, नारे लगा रहे थे, सिंध के बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे रहे थे, उन पर बदतरीन लाठी चार्ज हुआ। ख़वातीन थीं, उन पर भी लाठी चार्ज हुआ, मर्दों पर लाठी चार्ज हुआ और ये मनाजिर हमने देखे। अब ये उस सूबे में हो रहा है जहाँ की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जमहूरियत की बड़ी दावेदार है और जमहूरी इक़्तिदार की बड़ी दावेदार है। क़वानीन बनाने के हवाले से उसका हमेशा ये सोच रही है और उसका ये बयानिया रहा है कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं और पाकिस्तान में अगर जमहूरियत ज़िंदा है तो उनका मानना यह है कि इसमें उनकी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। बेशक कुर्बानियाँ भी हैं, लेकिन इस वक्त की पीपल्स पार्टी और इस वक्त का जो ये रवैया है, ये लगता यह है कि कराची के मामलात को मज़ीद हवा देगा। यहाँ पर तशद्दुद का अंसर अब नज़र आने लगा है। एहतजाज के अंदर रियासत का जो अमल दखल है, हुकूमत की इदारों का अमल दखल है, जो तशद्दुद का अंसर है, ये आगे कहाँ जाएगा। अभी कुछ देर पहले MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कल यौम सियाह मनाने का भी ऐलान किया है। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। साथ साथ ये भी कहा है MQM ने कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर कराची तशरीफ़ लाएँ। तो कराची आहिस्ता आहिस्ता हमें सुलगता हुआ महसूस हो रहा है और यहाँ के जो मसाइल हैं वो तो पूरा पाकिस्तान जानता ही है कि क्या मसाइल हैं और किस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज हम इसके साथ यूँ डिस्कस करना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि 27 फरवरी को वो कराची से अपने मार्च का आगाज़ करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। वहाँ जब पहुँचेंगे तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अगर आप 23 मार्च को आए तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, और जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं आपको सुनाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कल फजलुर रहमान साहब ने 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होना है उसके लिए वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 23 मार्च को निकल रहे हैं और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे और मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे के लिए आखिरी कील साबित होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया। कुछ भी इनमें शर्म और हया होती उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। तारीख की सबसे बड़ी नाकाम, नाअहल और करप्ट हुकूमत साबित हो चुकी है। इनको मक्खी की तरह उंगलियों में पकड़कर इख्तिदार से बाहर किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुका है। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे, इमरान खान को नाअहल करार दे और उसकी पार्टी को कलअदम करार दे। ये पूरा टब्बर करप्ट है, ये पूरी जमात करप्ट है, इसकी तख्लीक करप्शन से हुई है और नाजायज़ वसाइल ने इनको जन्म दिया है। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान भी किया है और ये भी दरख्वास्त की है कि जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुतालिक उनकी रोज़ाना समाअत होनी चाहिए। दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि जी पहले तो उन्होंने, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आपने एहतजाज करना है तो आप 23 मार्च के 3-4 दिन आगे चले जाएँ या पीछे चले जाएँ, क्योंकि आलमी रहनुमा हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और 23 मार्च का दिन हसास दिन होता है। इस दिन कम अज़ कम इस्लामाबाद की तरफ आप ना आएँ। लेकिन
हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो शेख रशीद साहब ने इसका भी जवाब दिया है। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल आप ज़लील ख्वार होंगे सड़कों पे। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊँगा तो बहुत ख़तरनाक होगा, आप यकीन जाने वाकई वो बहुत ख़तरनाक होगा। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज़ करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये ना समझें कि कौम आपकी सोचों से वाकिफ़ नहीं है। जब मर्जी आए जी, 23 मार्च से आप पीछे ना हटें। अक्लमंद होते तो शायद आज इनकी कोई हमें कानूनी थ्रेट होती। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं, अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला, सबसे पहले तो आप बताएं, एक तरफ तो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, उसी तरह का एहतजाज होगा कि आपने मार्च करना है और फिर अगर हो सकता है कि थोड़ी देर आप सिट इन भी करें इस्लामाबाद में जाकर, और फिर उस इलाके में भी जाएं जहां पर हुकूमत, वफाकी हुकूमत कहे कि आपको नहीं आना चाहिए, और वहां पर आपके साथ यही रवैया इख्तियार किया जाए जो आज आपकी हुकूमत ने अपनी अपोजिशन जमातों के साथ कराची में किया है। क्या ये आपके लिए फिर काबिल कबूल होगा? क्योंकि आपका खुद ये रवैया अपने सूबे में है जहां पर आपकी हुकूमत है, लेकिन वहां जाकर अगर ये रवैया आपके साथ होता है तो आपके लिए काबिल कबूल होना चाहिए फिर ये? शुक्रिया मसूद रज़ा साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल इस बात में यकीन रखते हैं कि एक जमहूरी दौर के अंदर, एक जमहूरी इक़्तिदार के अंदर आपको अपनी राय का इज़हार करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं किसी मामले पे तो आप बिल्कुल एहतजाज भी करें, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जिस एरिया में, जिस इलाके में एहतजाज हो रहा है वो रेड ज़ोन है, और रेड ज़ोन की सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट होती है। वहाँ पर गवर्नर हाउस है, वहाँ पर वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर CIA सेंटर वगैरह तमाम मकामात हैं। अच्छा, अब अगर आपने एहतजाज करना है ना तो आप कहीं पुरसुकून तरीके से बैठ जाएं, एहतजाज करें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने एहतजाज करना है, जो कि ये बल्दियाती कानून के ऊपर कर रहे हैं, तो उसका जो सही फोरम है वो है सिंध असम्बली। सिंध असम्बली के अंदर जब ये बिल पेश हुआ तो उसके बाद एक कमेटी में डिस्कस हुआ, उसके बाद PTI की तरफ से भी, MQM की तरफ से भी कुछ एतराज़ात आए और तरामीम पेश की गई। जब ये तरामीम पेश की गई और जब ये बिल असम्बली में पास होने के लिए रखा गया, उस दिन इन तमाम अपोजिशन के मेंबरान ने वो बिल फाड़ा, और बजाय इसके कि वो वहाँ पर शर्मिला, ये तो आपका तरमीम के ऊपर वोटिंग कराते हैं। नहीं, लेट मी, नहीं, मौक़िफ़ नहीं करा सके। ये जल्दबाजी में आपने पास कराया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आप मेरी बात सुने ना पहले, की आपको तारीख दी थी। जी फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरी बात तो सुन लें आप, मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं वहाँ मौजूद थी ना इसलिए बता रही हूँ। बात यह है कि तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप तरमीम पेश करते हैं तो एक दिन मुकर्रर होता है जिस दिन वो बिल आएगा, और उस दिन आप वो तरमीम जो है उसको पेश करें, उसके ऊपर वोटिंग करवाएं। लेकिन जब वो दिन आया और इनकी तरमीम को कॉल किया गया, जिस मेंबर ने तरमीम पेश की थी, जमा कराई थी, उसको कॉल किया गया, तो वो असेंबली के बाहर चले जा चुके थे। मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड। या तो अगर इंटरेस्टेड होते अपनी तरमीम पास कराने में तो असेंबली में बैठते और वोटिंग कराते। चले, वो दिन भी गुजर गया। उसके बाद जनाब ये बिल गया, गवर्नर साहब ने इस पे चंद एतराज़ात लगा के उसको वापस किया। मामला ये है कि 2 हफ्ते से ज्यादा, बल्कि तकरीबन महीना होने को आ रहा है, सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी बैठी हुई है। वहाँ पर वो एहतजाज कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है, MQM एहतजाज कर रही है, सुन्नी तहरीक एहतजाज के मूड में है, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, पूरी अपोजिशन GDA एहतजाज कर रही है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये फोरम है असेंबली जहाँ पर बात होनी चाहिए। असेंबली का इजलास कॉल करें, बुलाएं, वहाँ पर बिठाएं, सबको बात करें, फिर अगर नहीं होता मामला हल तो फिर आप कहें ना कि एहतजाज नहीं किया। और ये तो देखिए एक एहतजाज है जो आप भी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप भी एहतजाज करने जाएंगे, 10 बातें हो सकती हैं उसके पीछे सही या गलत, फाइनल वो दिन जिस दिन आप एहतजाज करने जाएंगे और बाकी हुकूमत आपके साथ यही रवैया इख्तियार करे तो फिर आपको शिकायत तो नहीं होगी? अरे भाई, 40 मिनट का आपका प्रोग्राम है, उसमें से 12 मिनट गुजर चुके हैं, उसमें से 2 दफ़ा आपने मुझे बोलने देना, मुझे जवाब तो देने दें। हमारा मार्च हो रहा है उस हुकूमत के खात्मे के लिए, ये एहतजाज हो रहा है बल्दियाती बिल के ऊपर। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम वहाँ पर कोई तरमीम करने नहीं जा रहे, हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर तरमीम करनी है तो आप तरमीम पेश करें। हम तो बार बार बोल चुके हैं भाई, वी आर ओपन टू दिस डिस्कशन।
آپ ترمیم تو لائیں. طریقہ کار یہ کہ اسمبلی کا سیشن ہم نے نہیں بلانا, آپ ترمیم پیش کریں, جس دن اسمبلی کا سیشن ہوگا وہ آپ کی ترمیم پیش ہوگی, اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. طریقہ کار یہ ہے, سڑکوں پہ بیٹھ کے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, نہیں مسعود صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جائز ہے حکومت گرانے کا معاملہ ہو تو اس پہ لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے. اس پہ مجھے آپ بات تو کرنے دیں, آپ میری پوری بات تو سن ہی نہیں رہے نا. نہیں, آپ مجھے میرا جواب تو کمپلیٹ کرنے دینا. میں بات کرتی ہوں, آپ بیچ میں کچھ کہتے ہیں. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں. ایک قرآنی آیت تھوڑی ہے جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی بھائی. کریں, گورنر صاحب نے جو اعتراضات لگا کے بیچے تھے, جو ترمیم میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں, وہ ہم نے کر دی ہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے, جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے, وہ 100 ممبروں پر بھاری کیسے ہوگا بھائی؟ اور ایم کیو مجھے بتائیے کہ یہ جو قانون یہ چاہ رہے ہیں, کیا وہ قانون, وہ بلدیاتی نظام جو ہے, وہ قانون جو ہے کیا پنجاب میں آیا ہے؟ نہیں آیا نا, وہاں تو احتجاج نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا میں آیا, وہ بھی نہیں کر رہے احتجاج. کراچی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو سیاست کھیل رہے ہیں نا بھائی. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. ایک بریک مجھے لینے دیں, یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہے. اندلیب عباس صاحبہ, اعتراض یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر 2 مرتبہ بلدیاتی حکومتیں بنا چکی ہے, عبدالستار اغوانی صاحب کی حکومت. بہرحال اس معاملے پر اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بلدیاتی قانون یا کسی قانون کی ترمیم کے لیے آپ احتجاج کریں گے تو پھر لاٹھی چارج ٹھیک ہے, لیکن اگر حکومت گرانی ہو تو پھر لاٹھی چارج بنتا نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر آئے اسلام آباد تو سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوں گے. تو کیا پلان کیا ہے آپ کا جب یہ پہنچیں گے وہاں پر, تو کیا حکومت سوچ رہی ہے؟ شکریہ مسعود. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا, وہ تو اب ان کو جان گئی ہوئی ہے کہ ان کے جو 3 فیورٹ لفظ ہیں, جمہوریت, پھر کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس, اور پھر کہتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن, کہ جی اظہار رائے کی آزادی, اور جمہوریت, اور جس کو کہتے ہیں یہ انسانی حقوق. یہ تینوں کا ہر دفعہ یہ جو اتنا چیختے ہیں چلاتے ہیں, یہ سب سے پہلے خود اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. آج جو ہوا میں سخت مذمت کرتی ہوں. احتجاج کا حق ہر ہوتا ہے, اور آپ نے بڑا اچھا اس کو پیش کیا کہ اگر بلدیاتی قانون پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو ماریں گے, پیٹیں گے, اسپیشلی خواتین کو. اور اگر آپ حکومت گرانے آئے ہیں, جو کہ ایک ہے ہی جس کو کہتے ہیں غیر جمہوری اقدام, تو اس پہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے. نمبر 1. نمبر 2, کہا گیا ان کی ہیومن رائٹس. جو بلاول سرداری صاحب ہیں وہ چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کی, اور یہاں ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, کسی قسم کی رائٹس کا خیال نہیں رکھا گیا, کیونکہ ان کے جو محل ہیں, جو ان کے جو سارے وہاں علاقے ہیں, ان کے قریب کوئی نہ پھٹکے. یہ آپ کے پروگراموں میں ہی دکھایا ہوا ہے نا کہ جب یہاں بلاول ہاؤس کے ارد گرد ساری وہ سڑک بن گئی تھی, ساری دیواریں بن گئی تھی کہ جی یہاں کوئی نہیں آ سکتا, ارد گرد سارے گھر خالی کروا لیے گئے تھے. یہ آپ لوگوں نے ہی دکھایا ہوا ہے, کیونکہ جمہوریت نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز نہیں, نہ پنجاب میں اور نہ سندھ میں. ابھی یہ دیکھیں, ابھی تک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی تک وہاں جس کو کہتے ہیں وہ شاہی محل ہے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ جمہوریت کے نام پہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں, ان کی کیا اخلاقی حیثیت ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وصیت یہ تو آپ نے کر دیا, ان پر تنقید کر لی. اب یہ بتائیں آپ کا پلان کیا ہے؟ کہ چیئرمین 19 سال کا ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میرا شوہر ہوگا. کبھی آپ نے جمہوریت میں ایسا کام دیکھا ہے؟ جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ان کے منہ سے جمہوریت جب نکلتا ہے, تو ان کو میرے خیال سمجھتے ہیں کہ ساری 22 کروڑ عوام کو, وہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے. عوام انہیں پذیرائی دیتی ہے, عوام کی مرضی نہیں دیتی, وہ عوام کی مرضی, اور یہ جیسے اپنی پارٹی کو چلانا ہے. لیکن اگر اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو ضرور اس پہ بات اٹھے گی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پلان کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئے تو سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوں گے. مطلب کیا ہے اس کا, کیا پلان کیا ہے آپ کا؟ وہ جو یہ ساری اپوزیشن ہے نا, اس پہ وہ بڑا صادر ہوتا ہے کہ پلان یہ ہے کہ ان کا پلان ہی کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر پلان ہوتا تو آپ کو یاد ہے نا, پچھلے دسمبر کہہ رہے تھے آر یا پار, پی ڈی ایم بنا, یہ سارے کٹھے ہوئے, 11 پارٹیوں نے مل کے موومنٹ چلانے کی کوشش کی. تب بھی اناؤنس کیا تھا کہ مارچ میں لانگ مارچ ہوگا. شارٹ مارچ بھی نہیں ہوا, میڈیم مارچ بھی نہیں ہوا,
مظاہرے بھی نہیں ہوئے, استعفے بھی نہیں ہوئے, عدم اعتماد بھی نہیں ہوا. ہاں عدم اعتماد ضرور ہوا ان کا پیپلز پارٹی کا نون لیگ پہ, نون لیگ کا نون لیگ لاہور اور نون لیگ لنڈن پہ. تو آپس میں ان کی کرچیاں بکھری ہوئی ہیں, ایک شمال کو جا رہا ہے ایک جنوب کو جا رہا ہے, اور پورے سال بڑھ کے مارتے رہے اور ایک چیز نہیں انہوں نے کی. یہ پہلے پاکستان ڈیڈ موومنٹ میں سے نکلے ہیں, اب یعنی یہ وہی بات, بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ کا کہ ہم ماننا بھی مارچ یہی ہے کریں گے, کہ 100 دفعہ کریں. آپ سنجیدہ نہیں لیتے, یہ آ بھی گئے تو آپ کو پتہ ہے آپ ان کو سنبھال لیں گے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ. اور وزیر اعظم صاحب کی میں تھوڑی سی گفتگو سنانا چاہتا ہوں علی گور صاحب آپ کی طرف آنے پر. ساتھ ساتھ یہ سوال بھی آپ سے ہوگا کہ ایک کے بعد ایک تاریخ اور تاریخ پر تاریخ اور پھر لانگ مارچ, اللہ کرے کہ آپ لوگ کا جو فیصلہ ہے اس طرح سے آپ کر سکیں, لیکن اپوزیشن بٹی ہوئی منقسم اپوزیشن, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک دن کر رہی ہے, آپ لوگ دوسرے دن کر رہے ہیں, کیسے حکومت جائے گی, ایک اپنی جگہ سوال ہے. لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی, جب آپ ان کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں, آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے, تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب جو آپ کے لیے خیالات رکھتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں اور اپنے لوگوں کو, خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کو جو ان کو لگایا ہے, تو ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں اس کا ایک بار پھر انہوں نے اعادہ کیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے آپ. سسٹم صرف پاکستان میں بن گیا ایلیٹ کے لیے, پیسے ہیں تو علاج کرواؤ, اچھا علاج چاہیے, پیسے چاہیے, علاج تھوڑے سے پرائیویٹ ہاسپٹل اس طبقے کے لیے, اور اگر آپ زیادہ اپنے ملک کو پیسہ لوٹ لیا تو آپ باہر جا کے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں. باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے, ان کی کیا سٹیک ہے ملک کے اندر. اتنی عثمان بزدار کے خلاف کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی, لیکن جب سروے کا رزلٹ آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گیا. پچھلا چیف منسٹر تھا وہ ٹوپیاں پہن کے, کوئی بوٹ پہن کے پھر رہا تھا. لوگوں کے حالات دیکھیں, خود کھانسی ہوتی تو باہر چیک اپ کروانے چلا جاتا تھا, سارا خاندان سارا باہر بیٹھا ہوتا تھا, کبھی ایک جا رہا ہے باہر علاج کرنے, کبھی دوسرا جا رہا ہے. کیا پتہ ہے ان کو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. جی علی گڑھ بلوچ صاحب, ایک طرف چاہے کوئی بھی رپورٹ آ جائے, کوئی بھی سروے آ جائے, عمران خان صاحب اپوزیشن کے بارے میں ایک ہی بیانیہ لیے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی آپ کے احتجاج کو لے کر اسے سیریس لیتی نظر نہیں آتی, کیونکہ آپ نے اتنی تاریخیں دی ہیں, آپ 2 سال سے لگے ہوئے اور ایک مؤثر احتجاج نہیں کر سکے, ایک لانگ مارچ کوئی دھرنا وغیرہ نہیں کر سکے جس سے حکومت کو پریشانی ہو. تو اس وقت بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو چور بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں, لٹیرا بھی کہہ رہے ہیں, اور اپنے لوگوں کو پنجاب حکومت کی تعریف بھی کر رہے ہیں. مطمئن ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیں مسعود رضا, پوری مطلب عمران خان صاحب کے تو روز ہی بھاشن سنتے ہیں اور ان کے ٹاک شوز میں بھی کافی بھاشن سننے کو ملتے ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آج کس ہیلتھ کارڈ کی مطلب ہے کہ یہ وہ شور مچا رہے تھے اور بڑے ڈھول باجے بجا رہے تھے, اس ہیلتھ کارڈ کا جس کا آن گراؤنڈ کوئی وجود نہیں, اس ہیلتھ کارڈ کا کہ جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو فیس بک, ٹویٹر اور ٹی وی پر نظر آتا ہے. اگر آپ اس کی ریئلٹی دیکھیں, آج آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, وہاں سے ادویات غائب ہیں. وہاں پر اگر غریب چلا جائے تو اس کو ٹیسٹ جو ہے وہ پیسے دے کے کروانا پڑتا ہے. وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے وقت جب فری علاج ہوا کرتے تھے وہ ٹائم گزر چکے ہیں. ادویات کی قیمتیں آپ پرائیویٹ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آسمان سے باتیں کرتی ہیں. یہاں تک کہ شوگر کا مریض کو آج انسولین نہیں ملتی ہاسپٹل پہ. مجھے یہ بتائیں یہ کارڈ آپ کہاں چلائیں گے؟ اور آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے پاس تو موبائل میں موجود ہے, لیکن آپ وہ نکال کے بتائیں ڈیٹا کہ 1500 جگہ ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, ہدایات ہے کہ ادھر ادھر یہ کارڈ نہیں چلے گا, یہ کارڈ او پی ڈی میں نہیں چلے گا, یہ کارڈ میں آپ سے بات نہیں کر رہا, ایمرجنسی میں نہیں چلے گا. سوال کچھ اور کیا ہے, میں نے سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ آپ کے اپوزیشن کے احتجاج کو حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کے بعد ایک تاریخیں دیں اور اپوزیشن منقسم ہے, بٹی ہوئی ہے, ایک جگہ موجود بھی نہیں ہے, تو اس لیے سنجیدہ بھی نہیں لے رہے, کوئی ان کو تھریٹ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں آپ آئیں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے. نہیں دیکھیں مسعود رضا, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے اس قسم کے بیانات ہی ان کو دینے چاہیے. ظاہر ہے حکومت وہ فکر مند ہوتی ہے جو حکومت عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی, جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہو اور آئندہ ووٹ چرانے کے لیے اس نے ای وی ایم کی سازش تیار کر رکھی ہو. اس کو مطلب ہے کہ اس کو کیا لگے کہ کوئی اپوزیشن کی پارٹی یا عوام کی نمائندہ پارٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ اوپر بیٹھے. لیکن میں آپ کو گزارش کروں
یہ فرعون اور نمرود کو بھی یہ وہم تھا کہ ان کی کرسی بہت مضبوط ہے. عمران نیادی صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے 5 سال بھی میں لوں گا. بھائی اس 5 سال میں تو آپ نے عوام کا برکس نکال دیا. پی ڈی ایم اس تحریک کا نام ہے اور انکلوڈنگ پیپلز پارٹی پوری اپوزیشن متحد ہے, اور ایک پوائنٹ پر ہم متحد ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ووٹ چرا کر پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی اور اس کو جانا چاہیے. یہ پی ڈی ایم کی تحریک ہی تھی جس نے عوام میں آپ جب حکومت میں تھے تو اور میری گزارش سن لینا, میری گزارش سن کہتے تھے کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے ہوں گے. نہیں سر یہ بھائی آج جو کچھ کراچی ہمارے میں تھے, ہوا ہم سے ہے, چھینے اگر گئے. کسی طرح کا رویہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا وہاں پر تو نہیں. مسعود رضا میری بات مکمل ہونے دے پلیز. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہی تھے وہ 5 سال ہم نے ڈیلیور کیا تھا, اس کی بھی بڑی طویل لسٹ ہے. وہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے. ہمیں پنجاب کے, ہمیں مرکز کی حکومت سے بھی محروم کیا گیا, ہمارے ووٹ چرائے گئے. یہی ہمارا موقف ہے. اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے ذریعے 14 میں سے 13 سیٹیں یہ حکومت ہاری ہے. ان کو شرم پھر بھی نہیں آتی جب کلین سویپ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے. میری گزارش سن لینا, شکست فاج جب آپ وہاں پہنچیں گے, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں 23 مارچ کی تاریخ کو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا, اور اب تو کہہ رہے ہیں آ جائیں بھائی, آپ آ جائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بار بار دہرانا نہیں چاہتا میں یہ لفظ جو میں 2 مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں تو کیا ہوتا ہے. تو وہی ہوگا جو آج کراچی میں پیپلز پارٹی نے کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ. تیار ہے نا پھر آپ اس کے لیے؟ ہم نے تحریک نجات بھی چلائی, ہم نے اور بھی احتجاج کیے, ہم نے یہ جیلیں دیکھی ہوئی ہیں, ہم نے ان کی گولیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے لاہور پر نہتے نوجوانوں پر برسائی ہیں. ہمیں سائیوال کا واقعہ بھی یاد ہے. اس کے باوجود ہم آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب پی ڈی ایم کی تحریک اسلام آباد پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالی پھر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ حکومت ٹک نہیں سکے گی, میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ چور دروازے بھی بند کیے جائیں جن کے ذریعے یہ کٹ پتلی حکومتیں معارضے وجود میں آتی ہیں, جن کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. چلیں یہ تو پھر آپ عوامی دباؤ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ تو وقت بتائے گا علی گوہر صاحب کہ کیا ہوگا. بہرحال جو موڈ نظر آ رہا ہے حکومت کا وہ یہ ہے. یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد میں بات کروں گا. جی ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک کے بعد میں بات کرتا ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے, اور اس کے حوالے سے حکومت کے موقف مشیر ہوں یا وزیر ہوں سب کے بیانات میں تضاد موجود ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے, لیکن جاب بھی پوری کرنی ہے, دفاع تو اس کا کرنا ہے. تو عمران خان صاحب اس کے بارے میں پہلے کیا کہتے تھے, اب جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا اس پر رد عمل ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ موضوع بحث بنی ہوئی ہے, اور فواد چودھری صاحب نے اس پر فرمایا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا میں تنزلی ہوئی ہے. کسی کو نہیں پتا وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. مالیاتی کرپشن کا تذکرہ بھی نہیں ہے, لیکن پریس ریلیز میں ایسے قصے جوڑے گئے ہیں کہ کرپٹ اپوزیشن کی بھی یہ جرت ہوئی کہ حکومت پر تنقید کر سکے. ان کا ماننا یہ ہے کہ فائنینشیل کرپشن نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس یہ رپورٹ موجود ہے اور اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات خاص طور پر پبلک فنڈز کے حوالے سے ہیں. وہ عوام کا پیسہ کس طرح سے خرچ ہوتا ہے, اس پر حکومت کے وزراء کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں یا آفیشلز کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ سوالات اس رپورٹ میں اٹھائے گئے تھے, جس کی بنیاد پر یہ پرسیپشن بنا پاکستان کا کہ پاکستان مزید تنزلی کا شکار ہوا. دنیا کے ممالک میں اس میں کرپشن بڑی ہے اور تحریک انصاف کے دور میں ایسا ہوا ہے. اگر ہم تمام بحث کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں, سرویز کو, رپورٹس کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں, تو اندلی بابا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کون سے ایسے سرکاری ادارے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 سال میں یہاں پر یا تو کرپشن آپ نے کم کر دی یا بالکل سے ختم کر دی. کوئی 1 2 3 ادارے, یا عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں یا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کے دور میں کرپشن ختم ہو گئی اداروں میں, پولیس میں پیسے نہیں دینے پڑتے, جوڈیشری میں عوام کو رشوت نہیں دینی پڑتی, سرکاری محکموں میں لوگوں کو رشوت نہیں دینی پڑتی, کسی بھی سرکاری محکمے میں. ایسا کہاں ہوا ہے؟ دیکھیں مسعود, اس کے رپورٹ کے 3 پہلو ہیں. اور پہلا پہلو یہ ہے کہ جی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ملک کے حکمران لوٹ کے اور باہر محل بناتے تھے اور پھر باہر بھاگ جاتے تھے, اس رپورٹ میں ہماری جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی
مالی یا دوسرا کوئی کسی قسم کا کرپشن کا الزام نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہاں دوسری بات جو آپ نے کہی وہ صحیح کہی, اس میں ٹاپ 2 ادارے کبھی ماضی میں بھی معذرت یہاں پر اندلے بابا صاحبہ ماضی میں بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام اس میں نہیں آتا تھا. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیڈر کا نام نہیں آتا تھا, سوری, لیکن ٹاپ لیول کی کرپشن آتی تھی. نہیں نام نہیں آتا, لیکن آپ کی ٹاپ لیول کی جو بڑی مچھلی کی کرپشن ہوتی ہے اس پہ بالکل کہا جاتا تھا. نام تو obviously کسی بھی رپورٹ میں دنیا میں کسی کا نہیں آئے گا سوائے پاناما لیکس کے, جہاں نام کے ساتھ آیا اور اس میں ماشاءاللہ ہماری پوری شریف فیملی شامل تھی. اچھا اب دو ادارے جو ٹاپ پہ آئے ہیں, ایک ہے پولیس, اور سیکنڈ نمبر پہ جس کی وجہ سے رول آف لاء کی بات کی گئی ہے کہ رول آف لاء کی وجہ سے کرپشن ہے. رول آف لاء کا کیا مطلب ہے؟ قانون کی حکمرانی. کہ کیا طاقتور کا قانون وہی ہے جو کمزور کا قانون ہے؟ تو نہیں. جوڈیشری کے اوپر بھی انہوں نے نمبر 2 کیا. میں آپ کو اس کا کرنٹ ایگزامپل دیتی ہوں کہ کیوں ایسی پرسیپشن, کرپشن پرسیپشن پہ ہے نا یہ, کہ جوڈیشری یا پولیس میں آپ کو یاد ہوگا, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس شمیم کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر سارے کا سارا خود اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے, سوری میری بات سنیں, اور آپ فائنینشیل کی بات کر رہی ہیں, نہیں سن لینا, نہیں بات آپ دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں نا, یہ صورتحال نہیں ہے. پلیز آپ سن لیں کہ سوالات اس میں کیا اٹھائے گئے. سوالات اٹھائے گئے کہ آر دیئر کلیئر پروسیجر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی گورننگ دا ایلوکیشن اینڈ یوز آف پبلک فنڈس, یہ سوال اٹھایا گیا. آر پبلک فنڈس مس اپروپریٹڈ بائی منسٹرز, پبلک آفیشلز اینڈ پرائیویٹ اور پارٹی پولیٹیکل پرپس, یعنی یہ سوال اٹھایا گیا. تو اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے اس میں کہ جو فنڈز ہیں, عوامی پیسہ ہے, وہ کیا یہاں پر برائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوال یہاں اٹھایا گیا کہ جو پبلک کا پیسہ ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سوالات اٹھائے گئے تو اس پر پرسیپشن بنی. بہرحال عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ رپورٹس پہلے آیا کرتی تھیں اس وقت عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے, ذرا سن لیجئے. یہی رپورٹ آپ تفصیل سے دیجئے گا, ذرا سن لیں. یہی رپورٹ جب پہلے آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے اور آج آپ اس میں کس طرح سے کیڑے نکال رہی ہیں, سنیے ذرا. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. میں اب آپ کو اس سوال کے بعد نہیں ٹوکوں گا, آپ تفصیل سے اپنا جواب دیجیے گا کہ کل یہی رپورٹ ہوتی تھی, آپ کہتے تھے اس رپورٹ کی وجہ سے کہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ چور ہیں. آج یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, آج اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چور ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس وقت عوام کیا دیکھ رہی ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ پرسیپشن کی بات ہے نا, کرپشن پرسیپشن رپورٹ ہے یہ, وہ دیکھ رہی ہے کہ سب سے 52 والیوم کا ایویڈنس آ رہا ہے. جوڈیشری کے اوپر آیا کہ جی وہ جوڈیشری کے اوپر آیا نا, آپ بتائیں کہ مقصود ملک 15,000 روپے تنخواہ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ نکلتا ہے, سب کو پتہ ہے, سارے ایویڈنسز ہے. اچھا پھر مسرور انور چپڑاسی 9,000 روپے تنخواہ ہے اور 332 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں, کوئی باہر بھاگ گیا ہے, کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوٹ پہن کے وکٹری دکھاتے ہوئے وہ جمہوریت کا اور ہیومن رائٹس کا منبع بنے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہاں تو جو طاقتور ہے, رول آف لاء کا کیا مطلب ہے کہ طاقتور ہے اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے, اور جو مظلوم ہے اس کو آپ نے کی. دوسرا جو میں جسٹس کا کہہ رہی تھی جوڈیشری پہ, کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی رانا شمیم کی, پتہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ممبر ہے, اس کے بیٹے نے کہا کہ جی وہ پی ایم ایل این کا رکن ہے, اس کو جی بی کا چیف جسٹس بنایا گیا. کیسے بنایا گیا؟ وہ جو پروسیجرز آپ بات کر رہے ہیں, وہ جسٹس جمالی کا لیٹر ہے کہ جی اس بندے نے جھوٹ بولا ہے, یہ 52 سال کا ہے, یہ 48 ایئرز کا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں توڑی گئی ہیں, سارے پروسیجرز توڑے گئے ہیں, جی بی پہ اس کو لگایا گیا ہے
اور اس ان ریٹرن فار دیٹ جو مرضی فیصلے کرائے، اس کے بعد وہاں گئے نوٹرائز پبلک پہ کرائے. گتھری جو نوٹرائز پبلک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ماربل آرچ میں حسین نواز کے آفس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سارا لکھوایا ہے. تو جب آپ کی جوڈیشری، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ 46,698 کیسز ہیں جو ابھی پینڈنگ ہیں غریبوں کے، اور دوسرا 17 لاکھ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں 17 لاکھ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی نہیں ہوتا انصاف کے معاملے پر کوئی عمل دخل نہیں. آپ کی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ بے بسی کا اظہار کر رہی. دیکھیں یہ رپورٹ 2021 کی ہے. نہیں میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ آئے تھے اداروں کو ٹھیک کرنے. آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو آپ چھوڑ دیں اور ملک سے باہر بھیج دیں. میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس. اب شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ عمران خان صاحب پہلے تو کچھ اور کہا کرتے تھے اس رپورٹ کے بارے میں، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک سروے آتا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بہترین سی ایم ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی سروے کی دوسری باتوں کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں پر اس سروے اس رپورٹ کے بارے میں پہلے اس کو بڑا وہ اہمیت دیا کرتے تھے، آج اس میں ان کو کیڑے نظر آ رہی ہیں. مسعود صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک اینٹی کرپشن منترا تھا حکومت میں آنے سے پہلے، تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو لہرا کے بتاتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کتنی کرپٹ حکومتیں ہیں، اور یہ دیکھیے کہ پاکستان کی کتنی بےزتی ہو رہی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھیں. آج بیچاری اندلیب صاحبہ جو ہیں شی اسٹرگلنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ. مطلب صاف بات ہے. اور یہ دیکھیے یہ اس سال نہیں ہوا ہے، صرف افسوس کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. یہ اس میں بالکل بھی، میں پاکستانی ہوں، مجھے بالکل خوشی نہیں ہوتی اس بات سے یہ سن کے کہ جی یہ مسلسل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی 2019 کے اندر بھی یہ پرسپشن انڈیکس میں ہم گرے تھے، اس کے بعد 2020 کے اندر بھی ہم گرے، اور اس سال تو کمال ہی کر دیا. ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کمال کر دیا. جس طریقے سے باقی سارے کاموں کے اندر ریکارڈ توڑے ہیں نا، یہ کرپشن انڈیکس کے اندر بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. اب اس رپورٹ کو لے کے ظاہری بات ہے یہ اس میں سے ifs and buts نکالیں گے، لیکن سمجھنے والے بالکل سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کی پرانی ویڈیو کلپس دکھا دیں، ان کے پرانے بیانات دکھا دیں، جس میں اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بینچ مارک بنا کے وہ دل کھول کے گالیاں دیتے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا. اچھا شرمیلا، ہم جب یہ بیٹھ کے کہتے تھے، ہم جب یہ مسعود پورے پاکستان کی پرسپشن ہے جی، اس میں صوبہ سندھ بھی شامل ہے. کل ہی کا واقعہ ہے، 3 بالکل معمولی نوعیت کے ملازم آپ کی ایک ڈی ایم سی کے، ان کو پکڑا نیب نے. ان کے گھروں سے سونے کی اینٹیں، ڈالرز، ریال، پاؤنڈز، ٹیٹیاں، اتنا پیسہ ملا کہ بینک سے مشینیں منگائی گئیں. اور کیا صرف پیٹرول چوری کا یہ پیسہ تھا؟ ایک ڈی ایم سی کے لوگ. تو اس لیول کی کرپشن اگر پاکستان میں ہو رہی ہو، چھوڑ دیں اس وقت کون سا صوبہ، آپ کے صوبے میں بھی ہو رہی ہو، تو یہ سب ایکومولیٹ ہو کر پاکستان کی پرسیپشن بنتی ہے. اگر کہیں عمران خان ذمہ دار ہے تو اس میں آپ کی حکومت بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر پکڑا ہوگا نیب نے تو صحیح پکڑا ہوگا، میں اس کو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گی. ہوں گے چور، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب چور ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہ پیسہ پکڑا کہاں سے گیا؟ پاکستان مسلسل گرتا جا رہا ہے. بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں، یہ پیسہ جس پیٹرول پمپ سے لیا جا رہا تھا وہاں سے پتا چلا کہ جی فیک بینک اکاؤنٹ جس میں زرداری صاحب بھی شریک ملزم ہیں، وہاں یہ پیسہ جا رہا تھا. یہ بات سامنے آئی اس میں. دیکھیے آپ مقدمہ چلائیں. دیکھیں میں انڈیویجول کیسز کے اوپر تو کمنٹ کروں گی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انڈیویجول کیسز کرنا ہے تو پھر پوری اس کی محرکات کے اندر آ جائیں، پھر اس کو پھر ایک پورا پروگرام رکھ لیں، اس کے اوپر ہی تبصرہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شخص جو ہمیشہ سے کہتا تھا تحریک انصاف میں چلاتا ہوں، میں لوگوں کو انصاف دلاؤں گا، میں اس ملک میں 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو کیا وہ پکڑ لینا، ان لوگوں کو سزائیں تو دلائیں نا، وہ پیسے ریکور تو کرے نا. اگر آپ ایک سندھ کا واقعہ بتاتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے ایسے واقعے، لیکن میں صوبوں کی ایک چپ کلش میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ سندھ میں یہ ہوتا ہے تو پنجاب میں کیا ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں تو جو کرپشن کے کیسز ہیں اس میں تو صوبائی حکومت خود جا کے اسٹے آرڈر لے لیتی ہے.
تاکہ اس میں نہ نیب ہاتھ ڈال سکے, نہ اس میں FIA ہاتھ ڈال سکے, نہ وہ تو جا کے کورٹوں سے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں کہ جی وہ جنگلہ بس کے اوپر جو ہے تحقیقاتی نہ ہو, مالم جبہ کیس کے اوپر تحقیقاتی نہ ہو. علی گوہر بلوچ صاحب, حکومت سے تو جواب اس پہ نہیں بن پڑ رہا. جی سر. علی گوہر بلوچ صاحب, اس پہ تو جواب نہیں بن پڑ رہا حکومت سے, اور وزراء مختلف باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہ جو کرپشن کا بازار گرم ہے یہ ہر حکومت کا مسئلہ رہا ہے, ہر دور میں کرپشن رہی ہے. عمران خان اس کے روکنے میں ناکام ہوئے, لیکن اس کو بڑھاوا دینے میں بھی ان کا ہاتھ ہے, آپ ایسا بھی سمجھتے ہیں؟ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کے انتہائی اہم عہدے پر ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ فائز ہیں, اور ان کے بیٹے ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ PTI کے سینیٹر ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں, مطلب ایک کریڈیبل فیملی سے تو مطلب ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک پروپوگنڈا پچھلے دنوں چلایا, مطلب جب یہ آیا تو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. میں نے یقین کریں کہ اندلیب صاحبہ ماشاءاللہ بڑی مطلب ہے کہ نظریاتی مخالف ہونے ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی محنت کرتی ہیں اپنے کام میں. آج میں نے جب جواب میں ان کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے اور ان کو بے بس ہوتے ہوئے میں نے دیکھا, یقین کریں میں نے آج تک کسی ٹاک شو میں نہیں دیکھا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. تو تسلیم ہی کر لیں کہ بھائی ہم چور ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہم نے کرپشن کی ہے, اسی لیے کرپشن کا فگر بڑھا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب 99 میں جب مشرف کا کو ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ توڑی گئی تھی, اس وقت 100 سے نیچے تھا کرپشن کا فگر, 95 96 آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں, اس وقت یہ تھا. 2013 میں 127 پہ ہمیں ملا, 2018 میں 117 پر آئے, 2018 میں ہم 117 پر چھوڑ کر گئے, 120 2019 میں آیا, 2020 میں 124 آیا, 2021 میں 140 پر آ گئے. تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم ایماندار حکومت ہیں. اصل وجہ وہی ہے, آپ کہیں گے کہ بار بار یہ وہ دہراتا ہے, جب تک پاکستان میں کٹ پتلی حکومتیں بننا بند نہیں ہوں گے. آج آپ نے دیکھا عمران نیازی صاحب بات کر رہے تھے اینکے لگا کے, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں. کچھ شرمندگی کا احساس آج انہیں ہوا ہے. نظر نہیں آئے گا. دیکھیں ابھی میں پڑھ رہا تھا جب وہ سپیچ کر رہے تھے کہ انہوں نے سیاہ آئینے ہوتا ہے, نگاہ کمزور ہے سر, قریب پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی نا کہ وہ سیاہ چشمے لگا. انہوں نے دیکھیں آئی کانٹیکٹ وہ بندہ کرتا ہے جس میں کوئی جرت ہوتی ہے, جو سچا بندہ ہو. دوسرا تو نظریں چھپاتا ہے یا اینک لگائے گا ڈارک گلاسز والی. دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, آپ کہیں چلے جائیں. اندلیب صاحب, ایک منٹ, اندلیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو وہ ٹاپ پہ نون میں کرپشن تھی اور ادھر. بھائی عمران خان نیازی نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اپنی ATMs کے اندر پیسے ڈالتا ہے اور پھر نکالتا ہے. کیا اس کی بہن کی جیبوں کی جب تلاشی لی گئی اس میں سے چوری کا پیسہ نہیں نکلا؟ کیا اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو اس کی ATM مشین ہے انہوں نے چینی کا اور آٹے کا پیسہ نہیں چرایا؟ یہ ایک حقیقت نہیں ہے کیا؟ اور اس کی اپروول عمران احمد نیازی نے خود ایز وزیر اعظم نہیں دی؟ کیا ان پیسوں کی اپروول خود بزدار نے اپنے سائنوں کے ساتھ نہیں دی؟ یہ جھوٹ ہے تو بتا دیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے والے ہیں, جو آپ کے دفتروں میں چائے پلانے والے ہیں, ان کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ براڈ شیٹ کیس میں پاکستان کا پیسہ نیب کے ذریعے آپ نے انگلینڈ میں براڈ شیٹ کیس میں دلوایا اور اس کی کک بیک شہزاد اکبر نے لیے, اور یہ چیزیں پورے پاکستان کے میڈیا نے اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے سنی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پروف ہونا باقی ہے, اور یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے KPK میں الزامات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں ایک طرف GDP بہتر ہے تو دوسری طرف پاکستان میں شدید معاشی مسائل کا شکار ہے پاکستان. کرپشن پہلے بھی ایک مسئلہ تھا, کرپشن آج بھی مسئلہ ہے. اسی کرپشن کی وجہ سے عمران خان صاحب پاور میں آئے, لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, اور اگر ان کی حکومت کرپشن ختم نہیں کر پا رہی تو ابھی بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر. ایک بریک مجھے لینے دیں, یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہے.
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट्स की उसमें एक ट्वीट इस तरह से भी थी कि उन्होंने कहा अल्लाह की शान है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इमरान खान हुकूमत को करप्ट कह रहे हैं, ये आसमान पे थूकने की तरह है। तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी हम जाएंगे इस्लामाबाद और वहाँ का कचरा साफ़ करेंगे। तो कचरे का लफ्ज़ तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची और फिर इस्लामाबाद जाके साफ़ करना। 30 सेकंड है मेरे पास। अंदली अब्बास साहिबा क्या कहेंगे? बिलावल साहब आ रहे हैं कचरा साफ़ करने के लिए, पीडीएम के मार्च पे तो बात कर ली, पीपल्स पार्टी पर आप क्या कहेंगी? देखिए ये इनको 30 साल करप्शन के किंग है ये। आप ये देखें कि आगा सिराज दुरानी के घर से रूबी ज्वेलर्स जितनी सारी ज्वेलरी निकली, उसके बाद उनको कैद करने की बजाय उनको हाउस अरेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने करवा दिया कि जी अपने घर में ही रहें, और वो स्पीकर बन के आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बहुत शुक्रिया अंदलीप साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। माजरत चाहूँगा, रुकनी पड़ेगी गुफ्तगू। आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी आपका बहुत शुक्रिया। अली गोहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।